पारा नंबर 21 माशाल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा अनकबूत। पारा का नाम है वमा ऊहिया। वाह का मतलब है वाव है माँ, नहीं वाव नहीं है। उतलू माँ, उतलू माँ ऊहिया। उतलू का मतलब है तिलावत कीजिए। माँ ऊहिया, जो आप पर वही की गई है। माँ का मतलब है जो, ऊहिया वही की गई है। उतलू आप तिलावत कीजिए। अच्छा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 46 आयत है अनकबूत की और पारा 21। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस्सलात इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। पहली आयत इसलिए मैंने पढ़ी कि कुरान पाक पढ़ने का जो है वो हो जाए। अच्छा, अब हम तर्जुमा सिर्फ पढ़ेंगे सारी आयतों का। आयत 45। आप इस किताब को पढ़ा कीजिए जो आप पर वही की गई है, नमाज की पाबंदी कीजिए। यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। अहले किताब से बहस ना किया करो मगर बेहतरीन तरीक़े से, मगर हाँ, जो इनमें ज़्यादती करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो। मुजादला का मतलब है डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट। आप बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में डिसएग्रीमेंट नहीं होता, आर्ग्यूमेंट में सभी कुछ आ जाता है, झगड़ा भी आ जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुजादला करो। मुजादला का मतलब मैंने आपको बता दिया, आर्ग्यूमेंट किया करो। जो किताब हम पर उतरी, और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम सब उसी के फर्माबरदार हैं। आयत नंबर 46 में मैं आपको अरबी थोड़ी सी मार्क करवा दूं। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप इसको फिर अपने पास नोट्स में लिख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। उतलू तिलावत, माँ जो, ऊहया वही उतारी गई या की गई वही, और वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र अकबर है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। तस्नऊन पूरे कुरान में है। इसका रूट वर्ड है स्वाद नून आइन, सना। सना का मतलब है बनाने वाला, करने वाला। यानी जो भी हम अमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ना करना। तो इसी तरीक़े से कोई भी चीज़ घड़ते हैं अपनी तरफ से, फिर उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, उसको सना कहते हैं। और फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको भी कहते हैं कि उन्होंने जो चीज़ बनाई, उसको हम सनत कहते हैं ना। उर्दू में क्या कहते हैं? स्वाद नून आइन ता, सनत। ये वो है। और पूरे कुरान में आपको ये वर्ड मिलेगा, तो हाईलाइट कर लीजिए। अल्लाह। अच्छा, फिर आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला कह रहे हैं तुजा देलू। तुजा देलू इसका मतलब है झगड़ा, आर्ग्यूमेंट। और फिर यही लफ्ज़ जो है वो आपको जगह जगह मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। वो जो फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्रामर की वजह से होती हैं। अच्छा, अब हम आयत 47। आयत नंबर 46। मुजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी है और जो किताबें तुम पर उतरी हैं, हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम सब उसी के फर्मा बरदार हैं। 47। इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस पर ईमान लाते हैं, और बाज़ मुशरिकीन भी ईमान ले आते हैं और हमारी आयत से वही इनकार करते हैं जो काफिर हैं।
تم تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، ایسا ہوتا تو پھر اہل باطل ضرور کچھ شبہ کرتے، بلکہ یہ روشن آیات ہیں جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں، اور ہماری آیات سے وہی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ کافر کہا کرتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان کو سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومنین کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ آیت نمبر 51 میں آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، یتلا۔ یتلا کا مطلب تلاوت کی جاتی ہے، وہی اوپر والا اتلو سے یتلا۔ آیت 52، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ خوب جانتا ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں۔ جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے منکر ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 53، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو اگر اس کا وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک آ کر رہے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آیت 54، یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے گھیر لے گا، اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراخ ہے، یعنی میری زمین واسعتن، وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ آیت 57، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ یہ دوسری دفعہ سیم آیت آئی ہے۔ آیت 58، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو جنت کے بلند اور بالا محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیکیوں کا کیسا اچھا صلہ ہے۔ آیت 59، وہ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت 60، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت 61، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہے، تو کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ آیت 62، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 63، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک پڑی ہوئی تھی زندہ کیا، تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، بے شک آخرت کا گھر ہی اصل سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر یہ سمجھتے ہوتے۔ یہ آیت 64 کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا، اور آیت 64 میں آپ ہائی لائٹ کر لیجئے ورڈ کو جو بار بار آ رہا ہے، لام عین با، یعنی آیت ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ واو بیچ میں ہے تو اس لیے دونوں لفظوں کو کر لیجئے لہون، پھر لہو ولعب، لام زبر عین با۔ اچھا، کھیل تماشا، یہ ان دونوں کا میننگ یہ ہے کھیل تماشا، کھیل اور تماشا، بیچ میں واو ہے تو اس لیے اور۔ آیت نمبر 65، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ ہی کو پکارتے ہیں خالص اعتقاد کر کے، یعنی خالصتاً صرف اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت 65 ہے، اور اس میں آپ کو
کل پرسوں اس سے پہلے کلاس میں بار بار نجا کا ورڈ بتا رہی ہوں جو کہ نجات ہے. تو آیت 65 میں فلما کے بعد ہے نجاہم، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور آپ خود سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے، کہ ان کو نجات دیتا ہے. الل بری، بری کا مطلب ہے خشکی. اذا ہم یشرکون. آیت 66 تاکہ ناشکری کریں اس نعمت پر جو ہم نے ان کو بخشی ہے، فائدہ اٹھائیں پھر ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کا مقام بنایا ہے؟ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت 67 میں رک رہی ہوں اور آپ کو بتائیں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حرم کے بارے میں، حرم جہاں خانہ کعبہ ہے، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرم کو امن کی جگہ بنا. 67 ترجمہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کا مقام بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب اس کے پاس حق بات آ جائے تو اس کی تکذیب کرے، یعنی جھٹلائے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے رستے دکھائیں گے اور اللہ بے شک نیکوں کے ساتھ ہے. یہ آخری آیت تھی، آیت 69. یہاں پر سورہ عنکبوت ختم ہوئی، سورہ روم شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات. روم کے باشندے مغلوب ہو گئے. مغلوب ہو گئے مطلب ان پر کسی نے غلبہ پا لیا. نزدیک کے ملک اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. چند ہی سال میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اس روز ایمان والے خوش ہوں گے. اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے، اللہ کی مدد سے، اس کے بعد ہے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ زبردست رحم والا ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جس کا میننگ میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں. بے نصر اللہ، اللہ کی مدد سے نصر. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ العزیز الرحیم، اور وہ عزیز اور رحیم ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خلاف یخلف. وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثر الناس، بہت سے انسان یعنی اکثر انسان، لا یعلمون، نہیں جانتے. اکثر انسان نہیں جانتے. آیت نمبر 7 یا آیت نمبر 7، دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں میں ہے، ان کو حکمت سے اور ایک وقت معینہ تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. کیا ان لوگوں نے زمین میں پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ زور اور قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے. انہوں نے زمین کو انہوں نے زمین کو جوتا اور سکون سے زیادہ آباد کیا. جوتا، جوتا مینز اس میں اپنی قوتیں دکھائیں. انہوں نے زمین میں اپنی بہت قوت دکھائی اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا. ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. یہ آیت نمبر 9 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنی محنت سے، اپنی قوت سے بہت کچھ بنایا، یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، بڑے بڑے گھر بنائے، بڑا بڑا کام کیا اور زمین کو آباد کیا. یہ اللہ کا مطلب. پھر جو برے تھے، آیت 10، پھر جو برے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے. آیت
11 اللہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس روز قیامت برپا ہوگی، گناہگار نا امید ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ ہو جائیں گے، پس جو ایمان لائے اچھے کام کرتے رہے وہ جنت کے باغ میں خوشحال رہیں گے، اور جو کفر کرتے رہے ہماری آیات اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلاتے رہے وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو، اس کو بریکٹ کر لیجئے، فسبحان اللہ، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بہت دفعہ ان آیتوں پہ ٹھہر کر کے آپ کا دھیان میں ادھر لائی، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تسبیح کرنے کا، اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم جو نماز شروع کرتے ہیں پہلی رکعت میں جو سب سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ اللہ کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے؟ ہینا، آیت نمبر 17 کے ورڈز پہ ذرا نظر رکھیں۔ ہینا کا مطلب وقت، کن اوقات میں اللہ نے کہا؟ صبح اور شام۔ تو جب ہم دن کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی تسبیح ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، فجر ظہر عصر، اور مغرب اور عشاء وہ شام کی نمازوں میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کا حکم یہ ہے اور یہ حکم پورا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اچھا، آیت نمبر 18، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف کی جاتی ہے اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب دو ڈیفرنٹ ٹائمنگز بتائے۔ عشیہ، آپ کو پتہ ہے عشاء کی نماز جو ہے وہ اس کو رات کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ شام کی نماز میں بھی مغرب اور عشاء آتا ہے، لیکن اب اللہ نے دو ٹائم بتائے، یعنی آفٹر عشاء، یعنی جب رات اندھیری ہو جاتی ہے، آفٹر عشاء سے لے کے فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے تک، اور دوپہر، ظہر کی نماز ہم کہتے ہیں نا، تو تظہرون کے اوپر لکھ لیجئے دوپہر، اور عشیہ کے اوپر لکھ لیجئے رات، اور ہین کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان میں اسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب حمد کس طرح کرتے ہیں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے تسبیح کے الفاظ کہے، پھر آپ نے حمد کے الفاظ کہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ سبحانک اللہم و بحمدک، دیکھا؟ اس کو کنیکٹ کریں آپ۔ آیت نمبر 19، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ آرام حاصل کرو، اور تم میں باہمی محبت اور رحمت پیدا کی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوف اور امید دلانے کو، آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو آواز دے کر زمین میں سے بلائے گا تو تم نکل آؤ گے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے زیر حکم ہے۔ وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بلند ہے اور وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے۔
جن لانڈی غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا کیے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم ان کو اپنے برابر کا مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پیچھے جو اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے، وہ آپ ان کو بریکٹ لگا لیجئے کہ آیت نمبر کون سی آیت سے شروع ہوئی اللہ کی نشانیاں، ان کا نشان لگا لیجئے۔ 65 سے شروع ہونے میں سورہ نایاتی۔ سورہ روم، ہاں وہاں سورہ روم میں ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ 19 سے شروع ہو رہی ہے، 19 سورہ نہیں، 11 11 سے، 11 سے ٹھیک ہے۔ سورہ روم 11۔ اوکے، اچھا ہم لوگ تھے آیت نمبر 29 پہ، جو ہم نے، اچھا آیت 30، تم اور تم پوری یکسوئی کے ساتھ دین خدا کے راستے پر چلو، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، نماز کی پابندی کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ان میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقے ہو گئے، ہر فرقہ اس سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے۔ آیت نمبر 30، 31 اور 32 کو مارک کر لیجئے یاسمین چھپا، اور پھر جو ہے اس پر ہم حلقہ کریں گے کبھی۔ آیت نمبر 33، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو ہم نے بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ خیر فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے پاس کوئی سند نازل کی ہے جو ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اگر ان کے اعمال کے سبب ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو تم اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہا کرو، اور بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی خوشی کی تلاش میں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو تم سود دیتے ہو لوگوں کے مال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ اپنی دولت کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان کے شرک کرنے سے۔ لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ دے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہے، ان میں اکثر مشرک تھے۔ بس تم اپنا رخ اس سیدھے دین کی طرف رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہٹنا نہیں ہوگا۔ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، ضرر کا مطلب نقصان، اور جس نے نیک کام کیے تو وہ اپنے آرام کے لیے ہی درست کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے تو ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔
جو خوشی کی خبر دیتی ہیں، اور تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 49، اور بیشتر تو وہ بارش کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے، پس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، بے شک وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم ہوا چلا دیں پھر یہ لوگ کھیتی کو زرد دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشکری کریں گے۔ آیت 52، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ آیت 53، اور آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، آپ تو انہی کو کہہ سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں۔ 53، مسلمون، یعنی جو آیتوں پہ ایمان لاتا ہے وہی مسلمون ہے، وہی فرما بردار ہے۔ آیت 54، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو کمزور حالت میں پیدا کیا۔ کمزور حالت ضعف، اردو میں ورڈ ضعیف، تو آیت میں دیکھ لیجئے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، ضعف کی حالت میں تمہیں پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے، ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ ہم اردو میں ضعیف کہتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں کو، لیکن ایکچولی قرآن کی عربی اور فارسی سے ہی اردو بنی ہے۔ ضعف کا مطلب ہے کمزور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت بخشی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کو مارک کر لیجئے اور آگے لکھ لیجئے کہ اللہ نے جو ہے بندے کے پیدا ہونے سے لے کے ضعیف بوڑھا ہونے تک کے سٹیپس بتائے ہیں۔ آیت نمبر 55، اور جس روز قیامت قائم ہوگی گناہ گار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اب دیکھیں قسمیں کون کھائے گا؟ مجرمون۔ اسی طرح سے وہ الٹے جاتے تھے، اور جن کو علم اور ایمان کی دولت دی گئی تھی وہ کہیں گے اللہ کی کتاب کے مطابق تم تو قیامت کے دن تک رہے ہو، تو یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے کس کے بعد آیت 55 میں بتایا کہ جو گناہگار ہیں وہ قسمیں کھائیں گے۔ ہمیں ایڈوانس میں بتا دی اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی بات، اور یہ بھی بتا دیا وہ کون سے لوگ ہوں گے، یقسم المجرمون۔ اور 56 میں اللہ نے بتایا جس کے پاس علم اور ایمان کی دولت دی گئی تھی۔ تو دیکھیے صرف ایمان ہونا یا صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، علم، ایمان اور حکمت، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ضروری انگریڈینٹ ہیں۔ صرف ایمان ہونا کافی نہیں ہے اگر علم نہیں ہے، علم ہے حکمت نہیں ہے۔ آیت نمبر 57، تو اس روز ظالموں کو ان کا عذر کا مطلب ہے معذرت، معذرت کا مطلب ہے ایکسکیوز، اس روز ظالموں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اس قرآن میں، حاذل قرآن، اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں۔ اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کریں گے یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 58
9 اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 60، پس آپ صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ کہیں تمہیں اونچا نہ بنا دیں۔ آیت 60، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم کسی کے یہاں پر سورہ روم ختم ہوتی ہے اور سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو قرآن، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ساری آیتیں کھول کے میری نشانیاں، میری آیتیں سب دکھا دو گے، پھر بھی یہ کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے دل پہ مہر لگ گئی ہے جو یہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اب اور کیا کریں گے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری لائن جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرتے رہیے۔ فصبر ان وعد اللہ حق، کیا مطلب ہے؟ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا یستخفنک، کہیں یہ آپ کو اوچھا نہ بنا دیں، مطلب بہت زیادہ بحث جب کی جاتی ہے، بہت ہم غم کرتے ہیں، اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہم ایک عجیب قسم کے انسان بن جاتے ہیں نا۔ الذین لا یوقنون، اور یہ یقین نہیں رکھتے، یہ لوگ الذین، یہ لوگ لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہے لا یستخفن کا ایک طرح کا خوف، خوف جو ہے اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب غم لگ جائے انسان کو تو پھر اسے کہتے ہیں ڈپریشن۔ اچھا، اب ہم شروع کریں گے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ یعنی یہ آیتیں حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی میں ہیں۔ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کون سی ہے بھائی؟ کتاب الحکیم کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ آیت نمبر 3، جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ لوگ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بعض لوگ بیہودہ اور بے مقصد کتابیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، ان سے ہنسی اور مذاق کریں، یہی ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اکڑ کر منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ اس نے سنائی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے۔ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، بے شک جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، آیت نمبر 10، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ زمین تم کو لے کر ڈانور ڈول نہ ہو، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔ یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، جو شکر کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر اس کو دودھ پلاتی رہی 2 برس تک، اور حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اور اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھ کو کوئی علم نہ ہو تو ان کا حکم نہ ماننا، دنیا کے کاموں میں ضرور ان کا ساتھ دینا، اور جو میری طرف رجوع کرے اس کا ساتھ دینا،
پھر تم کو میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں بتاؤں گا تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 15 کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے کام کرتا ہے، جو اللہ کے کام کرتا ہے اس کو سپورٹ کرنا، اس کا ساتھ دینا آپ کی اولین ذمہ داری ہے، ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے، پرائرٹی، ٹاپ پرائرٹی ہے ہماری۔ یہ آیت نمبر 15 کو آپ پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آیت 16، اے میرے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یعنی چھپا ہوا ہو یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے، لطیف خبیر ہے اللہ تعالیٰ، ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے نماز پابندی سے ادا کرتے رہنا اور اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور اس مصیبت پر صبر کرتے رہنا جو کچھ بھی تمہیں پہنچے، بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ آیت نمبر 18، اور لوگوں کے سامنے غرور کی وجہ سے اپنے گال نہ پھلانا، یعنی اپنا منہ پھلا کے، جیسے تکبر سے جو لوگ منہ بنا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مختالن فخور، فخور کے آگے لکھ لیجئے فخر، مختال تکبر۔ آیت 19، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ حمیر کے آگے لکھ لیجئے گدھا، صوت کا، صوت کے آگے لکھ لیجئے آواز، اسوات آواز، لصوت الحمیر گدھے کی آواز۔ آیت 20، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر واقفیت کے، یعنی بغیر علم۔ آیت میں دیکھ لیجئے یجادلو، جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، علم کے بغیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، ولا ہدن، یعنی بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے وہ جھگڑا کرتے ہیں، ولا کتاب، کتاب منیر، کیا مطلب ہے؟ 3 چیزوں کے بغیر خواہ مخواہ کا جھگڑا کرتے ہیں، یعنی روشن کتاب کے اور علم کے اور ہدایت کے۔ آیت نمبر 21، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو یعنی فالو کرو اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ آیت 22، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور وہ مخلص بھی ہو، دیکھیے اللہ کے حوالے کرنا کافی نہیں ہے، وہ محسن بھی ہو، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی اگر وہ محسن نہیں ہے، وہ سنسیئر نہیں ہے، وہ رائٹ نہیں ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ نے یہاں پہ کنڈیشن لگا دی ہے اور اس کو آپ ضرور مارک کر لیجئے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ ہاں تو بھائی کرو، جب تم صحیح ہی نہیں ہو تو کر کے دیکھ لو۔ ہاں اگر تم صحیح ہو تو پھر سب کاموں کا انجام، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے تمہارا بہترین انجام دے دیں گے۔ اس آیت نمبر 22 کو پلیز ہائی لائٹ کر لیجئے گا جب ریکارڈنگ سنیں، اور سمجھ لیجئے گا کہ صرف اللہ کے حوالے کرنے کا نہیں ہے، اللہ نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے اگر وہ مخلص بھی ہو تو وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ آیت 23، جو کفر کرے گا تو آپ کو اس کا کفر غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تو دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر عذاب شدید کی طرف بے بس کر کے لے جائیں گے۔
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے اللہ نے. آپ کہہ دیجئے الحمدللہ. بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے. بل اکثرہم لا یعلمون. بل کا مطلب ہے بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. اس آیت نمبر 26 وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور اللہ ہی کا ہے. بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے. آیت 26 ان اللہ هو الغنی الحمید. غنی کا مطلب ہے ہر چیز سے بے نیاز ہونا. حمید تعریف کیا گیا. آیت 27 اور اگر ایسا ہو کہ زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. ان اللہ عزیز حکیم. آیت نمبر 28 تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت کے دن اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا. بے شک اللہ سمیع بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک ایک مقررہ میعاد تک چل رہا ہے. میعاد کا مطلب ہے وقت تک. اور یہ کہ اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ بما تعملون خبیر. اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. آیت 30 یہ اس لیے کہ اللہ برحق ہے اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند اور بڑائی والا ہے. ان اللہ هو العلی الکبیر. علی، علی اعلیٰ سے ہے عین سے، اور کبیر اکبر سے ہے. تو علی الکبیر اعلیٰ یعنی بہت بلند، کبیر بہت بڑائی والا ہے. آیت 31 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں اللہ کی مہربانی سے ہی دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. آیت نمبر 32 اور جب ان کو دریا کی موجیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں اسی کے ہو کر. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے. نجاہم آیت میں آیا ہے 32 آیت میں نجاہم نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے. تو ان میں سے کچھ راہ راست پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں. خطارن کفور، کفور ناشکرہ، اور کفور جو انکار کرنے والا ہو، عہد شکن ہو جو انکار کرنے والا، اور خطار ناشکرہ. آیت نمبر 33 اے انسانو یا ایوہ الناسو، اے انسانو تم اپنے رب سے ڈرو. اس روز کا خوف کرو جس میں باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ رکھے. بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے. کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا وہ کس سرزمین میں مرے گا. یقینی طور پر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. ان اللہ علیم خبیر. اب سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. بے شک اس کتاب کا نازل کیا جانا پروردگار عالم کی طرف سے ہے. تنزیل الکتابی اس کتاب کا نازل کیا جانا، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی اللہ نے اعلان کر دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس آیتوں میں، ان آیتوں میں، اس کتاب میں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کو خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ہدایت کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آئے، شاید یہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہو گیا۔ یہ والی آیتیں آپ نے دیکھا کہ پہلے 2 یا 3 دفعہ آ چکے ہیں، یہ شاید چوتھی بار آیا ہے۔ پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ ہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ عمل اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہوگی۔ سیکنڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 1000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن۔ نمبر 5 کے آگے، آیت نمبر 5 سورہ سجدہ کے آگے لکھ لیجئے کہ 1000 سال کا قیامت کا دن ہوگا۔ یہ سیکنڈ ٹائم اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور آیت نمبر 4 سورہ سجدہ پہ آگے لکھ لیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کر کے کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن پیچھے جو آیتیں میں نے آپ کو مارک کروائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یعنی سوائے ان لوگوں کے جو سفارش کر سکیں، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بھی یہی بات کہی ہے۔ تو آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، زبردست رحم والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھی طرح بنایا۔ انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل کو خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کیا۔ یہ سٹیجز آپ ضرور مارک کر لیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو درست کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ آپ دیکھیے کان، آنکھیں اور دل اللہ تعالیٰ چوتھی 5ویں دفعہ میرا خیال ہے آ رہا ہے قرآن پاک میں، یا 6ٹھی 7ویں دفعہ ان 3 کا ذکر، کان، آنکھیں اور دل۔ آیت نمبر 10، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں ملیامٹ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 11، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، موت کا فرشتہ جب تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب گناہگار اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں، بلا شبہ ہم کو پورا یقین حاصل ہو گیا۔ آیت نمبر 13، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف سے یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ تم نے بھلا رکھا تھا اس دن کے آنے کو، آج ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں، اور جو کام تم کرتے تھے ان کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب وہ آیات ان کو یاد دلائی جاتی ہیں، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، یہ تلاوت سجدہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی کر لیں، چاہیں تو بعد میں کر لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ آیت 16، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان چھپا رکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو کیا جو مومن ہو وہ نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ٹھکانہ ہیں بطور مہمانی کے، ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے اس میں سے نکل جائیں، پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو جھوٹ کہتے تھے اس کے مزے چکھو، ہم ان کو بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید یہ باز آ جائیں۔
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ آیت نمبر 23، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو آپ اس کے ملنے سے شک میں نہ پڑنا، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 کو مارک کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آیتوں سے جب نصیحت کی جاتی ہے اور پھر بھی کوئی منہ پھیر لینا تو بس پھر اس کے بعد آگے بات کچھ رہتی نہیں ہے۔ آیت نمبر 24 سورہ سجدہ، ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ صبر کیے رہے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے تھے؟ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے۔ فیصلے کے دن تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، الف عین عارض کا مطلب ہے منہ پھیر لینا، کسی سے اعراض کرنا۔ فعارض عنہم، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ وانتظر انہم منتظرون، انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، بلا شبہ اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے، بلا شبہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کافی اور کارساز ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کفا کافی، وکیل کارساز، وکیل یعنی جو ہمارا مقدمہ لڑے۔ آیت نمبر 4، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ کر بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنائے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں۔ اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ احزاب کو پلیز 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 مارک کر لیجئے۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو پہلی کی قومیں تھیں وہ اپنی ماں کو اپنی بیوی کو ماں کی طرح یا ماں یا اس طرح سے کوئی نہ کوئی اس طرح سے بات کہہ دیتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 4 ہے، اس کا شان نزول جو ہے وہ واقعہ ایک ہے۔ تو پلیز آپ یاسمین نوٹ کر لیجئے سورہ احزاب آیت نمبر 4، مجھے یاد دلائیے گا۔ تم جی لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یعنی جس کو اگر تم نے اڈاپٹ کیا ہے تو اس کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو اگر اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو تم سے بھول چوک ہو جائے، یعنی اگر تم سے بھول چوک ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو تم دل کے ارادے سے کرو تو پھر ہاں اس پر گناہ ہے۔ مطلب اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی سے ہو جائے تو تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر جان کے ارادہ بنا کے کوئی ایسا تم کام کرو، یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹا جس کو بیٹا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس کے حساب سے ہے کہ اس کے باپ کے نام سے ہی اس کو پکارو، اور دل سے مطلب یا تو وہ تمہارے بھائی ہیں یا دوست ہیں، اور اگر غلطی ہو گئی، بھول چک ہو گئی تو دین اٹس اوکے، مگر دل کے ارادے سے نہ کرو ایسا۔ آیت نمبر 5، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
رسول جو ہیں وہ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہیں، مگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 کے آگے آپ اس کو نوٹ کر کے لکھ لیجئے نوٹ بک میں، جب آپ ریکارڈنگ سنیں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانوں سے زیادہ رسول کا حق ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ رسول کا حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار جو آپس میں ہیں، قرآن پاک کی وجہ سے جو آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ ان پر ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے اس آیت کا۔ آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 7، جب ہم نے رسولوں سے عہد لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ سچے سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 9، یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے تھے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے جو غزوات ہوئیں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل کیا، اس کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 9 میں، اور ایک ہوا بھیجی تھی نا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے۔ آیت نمبر 10، جب وہ تم پر اوپر سے اور نیچے کی طرف چڑھ آئے، جب آنکھیں پھر گئیں، دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ وہاں مومنوں کی آزمائش کی گئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس غزوہ کی بات کر رہے ہیں جب سارے کے ساروں کی آنکھیں دہشت کے مارے گلے تک پہنچ گئی تھیں، مطلب جیتنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور لشکر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اللہ نہ کرے اگر ان کے ہاتھ میں آ جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ والا نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور تم اللہ کی نسبت وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، زن کا مطلب ہے تو کے ساتھ زود جو ہوتا ہے وہ زود اور نون، زن کا مطلب ہے خیال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ وہاں مومنوں کی آزمائش کی گئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ آیت نمبر 12، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ میں نے اس لیے ایسا کیا تھا کہ میں چیک کروں تم لوگوں میں سے کون کون کیا بولتا ہے، کیا خیال کرتا ہے۔ آیت نمبر 13، جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی اے یثرب والوں، مدینہ منورہ کا نام پہلے یثرب تھا، تو دیکھیے قرآن میں یثرب کہا گیا ہے، یا اہل یثربا، ہائی لائٹ کر لیجئے۔ جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے یثرب والوں، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو۔ ان میں سے ایک گروہ رسول سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 13 سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 میں ذرا مارک کر لیجئے، اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ،
فیمیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عورت. یہ انا بیوتنا اورا. اورا کا مطلب ہے ایکچولی کھلا. عین واو را تا. اورا. انگلش میں اورا ڈفرنٹ ہے، لیکن اگر گھما پھرا کے مطلب نکالیں گے تو عورت کا مطلب، کھلا رہنے کا مطلب، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اورا، عین واو را تا، پھر اللہ نے کہا وما ہیا بے اورا. آیت نمبر 15 سورہ احزاب. اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے حملہ آور ہوتیں اور ان سے کفر کا مطالبہ کرتیں تو بہت توقف کے بعد ان کی خواہش پوری کر دیتے. حالانکہ وہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا سوال ان سے کیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے. یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار. اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم. تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں. پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی طاری ہو جاتی ہے. پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کریں، مال پر حرص لیے ہوئے. یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. آیت 19. آیت پر آ جائیے اور مارک کر لیجئے شہتن. اس کا مطلب ہے بخل کرنا. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ لفظ یوز کیا ہے اشہتن. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ برکہ یعنی برکت، اردو میں برکت، عربی میں برکہ ایک پورا ٹاپک ہے. اسی طرح شہتن، اشہتن ایک پورا ٹاپک ہے، بخل. اردو اسپیکرز جو ہم لوگ ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ خرچ نہ کرنا، کنجوسی کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں، اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں. بٹ ایکچولی دیٹ از ناٹ ٹرو. صرف پیسے کی بات نہیں ہے. کوئی تعریف کرنے میں بخیل ہوتا ہے، کوئی کسی کی اچھائی بیان کرنے میں بخیل ہوتا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے میں بخیل ہوتا ہے. بخیل جو ہوتا ہے علم دوسرے تک دینے میں بخیل ہوتا ہے. بخیل صرف وہ نہیں ہوتا جو ہم اردو اسپیکر سمجھتے ہیں پیسے سے بخیل صرف. تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے. اگر کبھی آپ مجھے یاد دلائیں گے یہ والی آیت کے ساتھ، لیکن آپ اس کو مارک کر لیں شہتن، یہ بخل کرنا. اگر اچھا آیت نمبر 21. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. دیکھیے یہاں یہ جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی 21، یہ آیت وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے رسول کی پیروی بہترین نمونہ عمل موجود ہے. یعنی اسوہ حسنہ جو ہے یہ جو ہے نا یہ ہمیں کرنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اور ان کے ان اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیروی بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. ذکر اللہ کثیرہ. جب مومنین نے آیت نمبر 22 سورہ احزاب، اور جب مومنین نے لشکر دیکھا، یعنی کافروں کا جب لشکر دیکھا مومنین نے، تو یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا. ایمان والوں میں جو
ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھا دیا، بعض ان میں وہ ہیں جو اپنے نذرانے سے فارغ ہو گئے اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں بدلے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں بتا دی کہ ایک وہ ہیں جنہوں نے جو وعدہ کر کے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے جنگ میں، جو بھی ہوگا چاہے مارے جائیں چاہے شہید ہوں چاہے کچھ بھی ہو، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں، وہ وعدہ سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو فارغ ہو گئے، جو دل چاہا وہ کر لیا، اور بعض انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں چینج ہوئے۔ آیت نمبر 24، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا توبہ کی توفیق دے۔ بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ کانا غفور رحیمہ۔ یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے میں رک کے آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے سیرت النبی پڑھی ہے، آپ لوگ ہم لوگ جب میں آپ لوگ کو جو پڑھا رہی تھی سٹیپ بائی سٹیپ، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا جنگ احد میں کیا ہوا تھا۔ جو عبداللہ بن ابی تھا وہ اپنے 300 یا سم تھنگ لائک دیٹ لوگوں کو لے کے ہٹ گیا کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 طرح کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایسا ہوا تھا نا، تو منافقین ظاہر ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک وہ تھے، اب جو ساتھ تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اس جگہ سے نہ ہٹنا، مگر کچھ لوگ ہٹ گئے اور آپس میں سوچنے لگے ارے اب تو ہم ہار گئے۔ یہ سارے جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ ایکچولی یہ انہی غزوات کا ہے، اس میں سے موسٹلی غزوہ احد ہے۔ آیت نمبر 25، اور کافروں کو اللہ نے پھیر دیا جو غصے سے بھرے ہوئے تھے، وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور مومنین کے لیے جنگ میں اللہ کافی تھا۔ اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا زبردست ہے، طاقت والا، قویاً، زبردست، عزیزہ، وکان اللہ قویاً عزیزہ۔ اب اللہ تعالیٰ آیت 26 میں کہہ رہے ہیں، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی، بعض کو تم قتل کر ڈالتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے۔ آیت 26، یہ بھی آپ لوگوں نے سیرت النبی میں پڑھ لیا کہ اہل کتاب میں سے جو یہودی تھے جنہوں نے ان کی یعنی مشرکین مکہ کی مدد کی تھی، مشرکین اور کافروں کی مدد کی تھی، یہ آپ نے سیرت النبی میں پڑھ لیا، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی، بعض کو قتل کر ڈالتے تھے بعض کو قید کر لیتے تھے۔ آیت 27، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت 28، اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں۔ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 لکھ لیجئے، ایک واقعہ ہے، اس کا شان نزول ہے۔ آیت 29، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر چاہتی ہو تو تم میں جو نیک ہوں گی ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو صحیح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی، یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ آیت نمبر 30، پارہ 21 ختم ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 30 پر، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ پارے کا نام ہے اتلو ما اوحیا۔ اتلو کا مطلب ہے تلاوت کیجئے، ماں کا مطلب ہے جو، اوحیا جو آپ پر وحی کی گئی۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یا اللہ، ہم نے جو پارہ 21 یہاں پر پڑھا، سمجھا، ٹرانسلیشن، آپ کا احکام، آپ کی باتیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس تمام کو واسطے اللہ نصر اللہ آپ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیجئے، اور ہمارے پڑھنے میں